كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما سكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يغفره والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا 12واں رکوع تلاوت کیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بغور آپ تمام حضرات نے سنا، وما توفیقی الا باللہ. سورہ عمران کا مسلسل آپ درس سماعت فرما رہے ہیں اور آج کا رکوع بھی بہت بڑا ہے. تلاوت سے اندازہ لگا ہوگا آپ کو کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب دیکھیں کہ ہم آدم علیہ السلام کے بعد سے پھر نوح علیہ السلام کے زمانے سے یک بعد دیگر قوم آتی رہی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ چلتا رہا. پھر وہ قوم جو بنی اسرائیل تھی، ہمارے اوپر کی قوم، وہ آ کر عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا منصب چھین لیا گیا. اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم و رحمت فرمائی اپنی کہ آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا.
हम उम्मतियों पर बड़ा करम किया। और अल्लाह तबारक ताला उसी चीज़ से हम लोगों को बचाना चाहता है जो हमसे पहले की कौम कर चुकी है, कि फिर उसका इरादा न करें, हम लोग भी उसको ना दोहराए, उनके नक्शे कदम पर न चले। इसलिए यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, रुकू को गौर से सुने कि अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। किस अलकाब से नवाजा हमको अल्लाह तबारक ताला ने, कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम उम्मतों में एक बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, और तुम लोगों के लिए निकाले गए, और तुम मैदान अमल में लोगों के लिए लाए गए हो। अब तो सब कौमें आती रही, आखिर में अब तुमको मैदान अमल में लाया गया। उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, इसलिए कि तुम लोग भलाइयों का हुक्म देते हो, अच्छे कामों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकरी, और बुरे कामों से मना करते हो। वो तु'मिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। यानी ये काम तुम इसलिए करते हो कि तुम्हारा ईमान जो है, तुम्हारा जो यकीन है बिल्कुल पुख्ता है, और वो किस पर है? खालिस अल्लाह पर। और बनी इसराइल ने क्या किया था? अल्लाह ही को भूल गए थे। और उनको वो मनसब दिया था अल्लाह तबारक तआला ने, फिर वो माजूल कर दिए गए, उनको उस मनसब से हटा दिया गया उनकी बदआमालियों की वजह से। और कहिए, और देखने में और सुनने में क्या लगता है कि वो इंसान नहीं थे क्या? वो अल्लाह के बंदे नहीं थे क्या? वो अल्लाह के बंदे थे, वो इंसान थे। और हम लोग क्या है? अल्लाह के बंदे और इंसान। तो आखिर फर्क क्या है? अगर उन्होंने बुरे काम किए तो वो मनसब आला जो उनके हाथ में था उससे वो माजूल हो। और अगर यही हरकत हम करेंगे तो अब क्या होगा हमारा? और जो उनके हालात बतला रहा है कुरान, अभी आप देखेंगे आगे आयतों में, वही हालात आज हूबहू हमारी कौम के साथ होते जा रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे आप कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुमको जो अमल में मैदान में लाया गया है कि इसलिए कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, और तुम भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो, तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है। तो अभी अल्लाह तबारक तआला ने इतना बड़ा एजाज दिया है, तो क्या हमको ये देखना नहीं पड़ेगा कि हमारा ईमान आया अल्लाह पर है कि नहीं? हम भलाइयों का हुक्म देते हैं कि नहीं? बुराइयों से रोकते हैं कि नहीं? कहाँ रोका जा रहा है? बुराइयां तो ऐसा बिल्कुल दीदा दिलेरी के मानिंद की जा रही है। अभी आप देख रहे थे, ये इस्लाम है कि जिसको देख के यहूद भी शर्मावे कि इतने बुरे काम तो शायद उन लोग ने भी नहीं किए शायद। ये इस्लाम, ये ढोल बाजे जिससे मना किया गया, बुजुर्गों के नाम पर बट्टा लगा रहे, क्या बुजुर्गों ने ये हुक्म दिया? ऐसा इस्लाम। तो हमको जो लाया गया है मैदान में, इस उम्मत मोहम्मदिया को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम भलाइयों का हुक्म दें और बुराइयों से मना करें, और हमारा ईमान अल्लाह पर हो। वलाउ आमना अहलुल किताब लकान खैरन लहुम, अल्लाह तबारक तआला फरमाता, और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो ये उनके वास्ते बेहतर होता। अभी अहले किताब तो ईमानदार थे ही ना। फिर यहाँ फरमाया जा रहा है कि अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके वास्ते बेहतर था। ये तकरीबन आप लोग जानते हैं, बारहा गुफ्तगू में ये बात आई हुई है कि मदीना मुनव्वरा के अतराफ में जो यहूदी हजरात आकर ठहरे हुए थे, वो महज इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, आखिरी नबी, और हम लोग उनके हाथ पर मुशर्रफ इस्लाम हो जाएंगे। यही मंशे के तहत मुसाब गर्दो पेश में मदीना मुनव्वरा के जमा हो गए, जब उसका नाम ही अशरफ था।
اب دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے آتے، مگر انہوں نے ایسا کیا نہیں. ضد، ایگو، انا آڑے آ گئی، اور یہ انا اس حد تک آ گئی کہ انہوں نے بالکل یکسر انکار کرنے کے بعد بدتمیزیاں شروع کر دی، منافقت شروع کر دی، ایسے ایسے ہتھ کنڈے اپنانے لگے کہ اسلام کو ضد پہنچے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا وَلَوْ آمَنَا أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے یہ اہل کتاب، یعنی وہ تو پہلے ایمان لا چکے تھے ان کے پیغمبروں پر، مگر یہاں پر فرما رہا اللہ تبارک تعالیٰ کہ اگر وہ ایمان لے آتے، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم نے مبعوث کیا اس پر ایمان لے آتے تو خیر اللہ ان کے واسطے بہتر تھا. ورنہ یہودی تو آج بھی، وہ 1500 سال کے یہودیوں کی بات نہیں، آج بھی یہودی تو اللہ کو مانتا ہے نا. آپ ان سے پوچھو جا کے، تو اللہ کو تو مانتے ہیں ان لوگ، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے واسطے بہتر تھا. منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، اور ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں، یعنی وہ ان کے پیغمبروں کی جو شریعت تھی اس کو برابر فالو کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ اوپر تھا، وہ اس کے پابند ہیں. اور دل میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تھا، ایک سپاہی تھا جو فرعون کے دربار میں، تو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے وہ اندر ہی اندر مومن ہو چکا تھا، اس کا راز تو بعد میں کھلتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ منہم المومنون، کہ ان میں سے بہت سے مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور اس میں سے اکثر بہت سے کثرت سے نافرمان ہیں. فاسق یعنی ابھی یہ نافرمان پھر رہے تھے نا ڈھول بجاتے ابھی محلے میں، کیا یہ فرما بردار ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرما بردار ہے ابھی جو ڈھول بجاتے پھر رہے تھے؟ یہ فاسق ہے، فاسق. اور فاسق کو کیا کہتے ہیں؟ نافرمان. کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے اختلاف کرے اور اس پر الٹا غلط کام کر کے بتا دے، وہ کیا ہے؟ نافرمان ہے. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں جی، ہندو نہیں مانتے کیا اللہ کو؟ ایشور بولتے ہیں، یہ نرنکاری، وہ جس کا کوئی آکار نہیں، مگر وہ مکسنگ پھر کرتے نا، یہ شرک کرتے، اس کو رام سیتا، اس کو سب ملا دیتے. ورنہ ان کے یہاں بھی ایک وحدانیت کا کنسپٹ ہے، تھرو دا وحد. ان کے یہاں بھی وحد آئی ہے، کتابیں آئی ہیں، مگر وہی حال ہے کہ جس طرح سے برہمن پڑھ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، سمجھنا نہ برہمن چاہتا ہے نہ سمجھنا قوم چاہتی ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی ہے کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھنا نہ ہم چاہتے ہیں نہ ہماری قوم چاہتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر بہت سے نافرمان ہیں. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا اذى، سوائے ستانے کے، الا یہ کہ کچھ تھوڑی تھوڑی تکلیف دے دے آپ لوگوں کو. یہ بات قرآن کریم کی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو، بلکہ ہم سے زیادہ ہماری جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. یہ میسج حکومتوں کے لیے بھی خاص کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے ستانے، وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اتنی گارنٹی دی اللہ تبارک تعالیٰ نے. یہ بات ابھی میرا چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. عراق کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ایران کو سمجھ میں نہیں آ رہی، پاکستان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور کسی حد تک سعودی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ دعویٰ ان کا بڑا ہے قرآن کا سمجھنے کا. اور دیکھیے گا میں تو بہت چھوٹا آدمی، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چیلنج دے کے کہ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى،
اور لن جب لگتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ ہرگز نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے الا سوائے اس کے کہ تھوڑی سی تکلیف دے دے، کچھ تم کو ستا لے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑے تو وہ تم کو پیٹھ دکھائیں گے. یہ اتنی گارنٹی قرآن دے رہا ہے. ابھی ہم کیا کریں گے ڈالی پتے؟ نہیں، ہم لوگ کچھ کرنا بھی چاہے تو کیا کر سکتے، کس سے لڑیں گے؟ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو نام نہاد مسلمانوں کے نام پر مزے کر رہے، یہ حکومتوں کو یہ آیت نہیں دکھتی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اوپن فرمایا تم یہ فارمولا کر کے دیکھو کہ وہ ہرگز تم کو نہیں ستا سکتے، سوائے ستانے کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ یوں قاتلکم، اور اگر وہ تم سے لڑے تو پھر ہوگا کیا؟ یولکم الادبار، وہی تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگے گی. تم دراصل کام نہیں کر رہے ہو، اور یہ کام اس زمانے میں یہ آیت کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. ان کے بعد آپ دیکھیں گے خلیفہ اول و دوم کا دور کر کے دکھا دیا اس آیت پر کام کہ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ رومی نہ ایرانی نہ تورانی. اور جو فتوحات ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ آیتیں ہیں کہ بھروسہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم کام تو کرو، سوا تم کو ستانے کے، منافقت کرنے کے، ادھر ادھر سے بکواسے کرنے کے علاوہ اگر تم سے وہ بھڑنا بھی چاہے، تمہارا کام بند کرنا بھی چاہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی تم کو پیٹھ دکھائے گی. یعنی لڑنے میں تو وہ جیت ہی نہیں سکتے ہیں، پھر ثم لا ینصرون، پھر ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی. اب اتنی گارنٹی والی آیت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اب یا شاید میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا مجھ کو ہی کچھ زیادہ سمجھ رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. بڑی بڑی حکومتیں پڑی ہے، یہ آیت ابھی ان کے سامنے ہم لوگ اناڑی لوگ لے جا کے رکھ دیں کہ کیا فرماتے ہیں حضرت، پاکستان اس لیے بنا، ایران اس لیے بنا، عراق اس لیے بنا کہ تم عیش کرو، موج کرو، پیسے آ گئے تمہارے پاس. ارے تم یہ یہودیوں سے نہیں لڑ سکے، کرسچنوں سے نہیں لڑ سکے؟ کوشش تو کرتے، ٹرائی تو کرتے. پھر دیکھیں اس کی روشنی میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ. اب اس کے جو نتائج ہوں گے یہ آیت کے ضمن میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کہیں سے مدد نہیں ملنے والی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، کہ ان پر تو جو ہے تو ذلت اور خواری جو ہے تو چسپاں کر دی گئی ہے، وہ ذلیل ہی ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس منصب سے ہٹا دیا یہود کو، نصارہ کو، اب وہ کہاں سے عزت پائیں گے؟ اس کی جگہ پر تو لے کر آ گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو. اور ہم بھی اگر وہی کام کریں گے تو وہ اللہ کے بندے تھے، اور ہم کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. جو حال ان کا وہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے. ابھی اس پر دیکھیں ہم غور کر کے تو ہمارا بھی وہی حال ہو رہا ہے. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، کہ ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی. أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں. جہاں کہیں بھی یہودی دیکھیں آپ، برس سے بھٹک رہے تھے اور ابھی بھی بھٹک رہے. ما ثُقِفُوا، جہاں کہیں وہ پائے جائے. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے عہد میں آ جائے یا لوگوں کے عہد میں آ جائے. یعنی اگر آپ اس آیت کی روشنی میں اسرائیل کو دیکھیں گے تو کہہ سکتا آدمی کہ ارے ان کی تو حکومت ہے. ان کے اپنے بلبوتے پر کہیں بھی حکومت ان کی نہیں ہوئی ہے جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا. یعنی کم و بیش 1500 برس ہو گئے ہیں. ان کی حکومت اپنے بلبوتے پر کہیں بھی نہیں ہے، اللہ یہ کہ مسلمانوں نے اللہ کے نام پر کہیں ان کو ٹھکانہ دے دیا، وہ بات الگ ہے. یا غیر مسلم حکومت نے ان کو اپنی پناہ دے دی ہو، وہ بات الگ ہے. ان کا اپنا بلبوتا نہیں ہے. جیسے موجودہ اسرائیل کو ہم دیکھیں گے تو یہ کس کی پناہ میں ہے؟ امریکہ اور برطانیہ
اور رشیا، یہ تینوں کی مل کے پناہ میں ہیں یہ. اور عرب جو ہے یا ہماری حکومتیں ہیں وہ لڑنا ہی نہیں چاہتی ہے. ارے یہ تینوں کی پناہ میں رہنے دو، بڑی بڑی حکومتوں کے. اگر ان سے بھیڑ جائیں گے تو پیٹ وہی دکھائیں گے. فتح ہماری ہونے والی اور ان کو کہیں سے مدد نہیں پہنچے گی. ابھی امریکہ بھاگ جائے گا چھوڑ کے اس کو، اگر دینا شروع کر دیں گے نا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں فتح کر لیا دنیا کو. اور پھر ہم لوگ تو کیا ہے کہ خوار ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جو بنی اسرائیل کا طرز تھا اسی پر ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے. ہم غور فرمائیں کہ سب عادتیں ان کی ہم لوگ لیتے جا رہے ہیں. وباؤ بھی غضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. ان پر اللہ کا غضب ہو گیا. 1500 برس میں ان کو ٹھکانا نہیں ہے اور آج بھی اپنے بلبوتے پر نہیں ہے. صرف مسلمان اگر ٹرائی کرے، یہ آیت کی روشنی میں فتح ہوگی اور اسرائیل پھر ختم ہو جائے گا اور یہ بڑی بڑی طاقتیں انشاءاللہ بھاگ جائیں گی. نہ مسلمان بائیکاٹ کر رہا ہے اس کا پیٹرول کا، نہ اکانومکس کا. ارے کسی طرح سے تو لڑا جائے. چلو بزنس کی لڑائی لڑ لو آج کے دور میں. تو کیا مسلمانوں کے پاس بزنس کم ہے کیا؟ سب سے بڑی چیز تو پیٹرول ہی ہے. ابھی وہ بند کرے تو ساری دنیا کا چکا جام کر دے. اس پوزیشن میں ہے مگر چاہتے نہیں ہیں. عیش پرستی میں لگا ہوا ہے مسلمان. کیا وہ بڑے لوگوں کی بات کرے؟ اور ہم لوگوں کے یہاں تو اتنی ضلالت آ گئی انڈیا کے مسلمانوں میں کہ ہم نے اپنا دین ہی چھوڑ دیا. مجھے معاف فرمائیں، یہ جو ابھی ہو رہا تھا یہ ڈھول باجے بج رہے غوث پاک کے نام پہ، کیا یہ دین ہے؟ وہ دین اسلام وہ تو چھوڑ دیا ہم نے. یہ کون سا دین لے کے آگے پتہ نہیں. یہ مولوی لوگ پیر بادشاہ جنگڑ جنگڑ پیر بادشاہ یہ بج رہے ہیں، یہ کیا دین ہے؟ کیا یہ بیڑ باجے نور محمد بیڑ آیا ہے، وہ ڈف والے الگ ہے، وہ رفائی تلوار لے کے ننگے ناچ رہے. غیر قوم دیکھے گی تو بولیں گے کیا فرق ہے یار ہم میں اور ان میں. ہم بھی ڈھول باجے لے کے ناچتے ہیں، وہ جھاکیاں لے کر وہ بھی ناچتے ہیں، یہ بھی ناچ رہے ہیں. جھاکیاں بولتے ہیں نا اس کو. وہ جو لے کے نکلے تھے غوث پاک کی درگاہ کا، کیا درگاہ یہ فوٹو بنا لیے اس کا تھرماکول کا اور پھر وہ ناچ رہے اس کے ساتھ. یہ اسلام تو کیا فرق رہ گیا ہے؟ تو ہم لوگ تو خود خوار ہو رہے ہو. بنی اسرائیل نے بھی شاید ایسا نہیں کیا ہوگا، اس سے بھی بدتر ہو گئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما سقیفوا، کہ ان پر چسپاں کر دی گئی ذلت جہاں کہیں وہ پائے جائے. وہ تو ذلیل ہو رہے. اچھا ہم لوگ کون سے بھائی پوری دنیا میں سرخرو ہو رہے؟ جہاں جاؤ تو مسلمانوں کو ایسی ٹیڑھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پولیس اسٹیشن میں جاؤ تو وہاں پر ہاتھ جوڑ کے ہم کھڑے، میونسپلٹی میں جاؤ تو وہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑے، بزنس کے میدان میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے. کہاں ہمارا مقام ہے؟ کہاں ہماری عزت ہے؟ کہاں ہماری تکریم ہے؟ کون ہم کو پوچھتا ہے؟ کون گاج ڈال رہا ہے؟ تو یہ سب ہو رہا ہے. ذلت جو ان کے ساتھ تھی کیا ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی؟ ہم کو غور فرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. ضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی مفلسی چسپاں کر دی گئی. اسرائیل لوگ مفلس ہو گئے اس کے بعد. اور سب سے بڑی مفلسی یہ ہے کہ ان کا منصب ہی ان سے چھن گیا. اچھا ہم دیکھیں کیا ہمارا منصب ابھی باقی ہے کیا؟ ہماری بھی تو سب حکومتیں چھنتے جا رہی ہے. اور جو حکومتیں ہے بھی تو اس میں شیعہ آ گئے. کہاں ہے ہمارے ہاتھ میں؟ پھر اس میں سنی آ گئے. کہاں ہے ہمارے ہاتھ میں؟ نہ اس میں کتنی گڑبڑیں ہو گئی ہے. سارے مسلم ممالک میں افراتفری پھیل گئی ہے. تو کیا یہ ذلت اور محتاجی نہیں ہے؟ مسکینی نہیں ہے؟ اتنا بڑا پاکستان بنا وہ بھیک مانگ رہا ہے قرضے کے سوا، اس میں بات نہیں ہے. دیکھو انڈین نیوز میں ڈالر پہ ڈالر امریکہ کے پیے جا رہا ہے، لیے جا رہا ہے. یہ محتاجی نہیں ہے تو کیا؟ اور کیا اس کے عوض میں کیا کرتا ہے؟ تو آپ لوگوں کو سب معلوم ہے، دہرانے کی کیا ضرورت ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بسبب اس کے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا.
بنی اسرائیل جو اللہ کی آیتیں تھی، اللہ کی نشانیاں تھی، وہ جو فرمان الہی تھا ان کی کتابوں میں، اس کا انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ایک کام وہ اور کرتے تھے، وہ یقتلون الانبیاء بغیر الحق، بغیر حق، بغیر حق کے وہ اپنے پیغمبروں کو، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ابھی ہمارے یہاں تو کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے، تو کس کو قتل کریں گے؟ تو وہابیوں کو بولے قتل کرو اور اہل حدیث کو قتل کرو، یہ خبیث ہے، یہ بہت اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں تو کوئی نبی آنے والا نہیں، تو مل رہا نہیں مسلمانوں کو نبی، تو ابھی کیا کرنا؟ ان کو ہی قتل کرو، یہ حق بتاتے ہیں نا، یہ نبی کے وارث بنے گھوم رہے ہیں نا، یہ دعوت وہ چلا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی تھی نا، ان کو ہی قتل کرو۔ مار رہے کہ نہیں؟ ان کو طاقت کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حد بنائی ہے اس سے وہ لوگ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، حد توڑ دیتے تھے۔ اور ہم لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ بتلائیے کہ آپ کون سی حد باقی رہی گئی؟ ہمارے محلے میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی حد باقی نہیں رہ گئی۔ آئے دن ایک تہوار ہے محلے میں، رات کے 2-2 بجے تک مولوی باز کر رہا ہے، وہ ریکارڈ بج رہی ہے، اور دن بھر وہ ڈیک بج رہے گانے۔ کیا ہے؟ تو بزرگوں کے نام پہ گانے گا رہے ہیں ہم لوگ۔ دیکھو دیکھو دیکھو، یہ منع کرتے، ارے کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے، کوئی بچے اسکول میں جانے والے ہیں، ہم سب جھوپڑ پٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، فلیٹ بھی نہیں ہے کہ چلو بند کر لیں گے، ساؤنڈ پروف ہمارے گھر ہے، ایسا بھی نہیں۔ سب کو تکلیف ہو رہی مگر بولنے کو کوئی راضی نہیں۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ہم بھی جو سیول خیال بنے پھر رہے ہیں، اپنے اپنے اس میں کھول میں مست ہے، ہمارے آپس میں اتنے اختلاف ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی کوئی شکل دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ کیا ہم لوگ کم ہیں کیا؟ مگر ہم نے تو سب گروپ بنا کے اپنی اپنی کرسیاں الگ کر لی ہے۔ اس کا درس ہوئے گا تو میں نہیں آؤں گا، اس کا درس ہوئے گا تو وہ نہیں آئے گا۔ اب یہ ہو چکا، پھر اب ہو چکی نماز، مصلی اٹھائیے، آخری دور ہے، آخری ہے، نبی ہے، خدا کا کلام آخری آخری۔ اب بھی اگر ہم نہیں سمجھے تو کب سمجھیں گے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں۔ دیکھیے گا، اہل کتاب میں سب یکساں نہیں ہے۔ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کہ ان میں سے کچھ لوگ قائم ہیں راہ راست پر، اور وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں رات کے اوقات میں۔ یعنی بنی اسرائیل میں 1500 پہلے سال بر کہی جا رہی تھی یہ بات کہ ان میں سب جو ہے تو ایسے یکساں نہیں ہے کہ سبھی نالائق ہیں۔ اس میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں بنی اسرائیل میں جو رات کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، یعنی وہ جو اللہ کی آیات تورات زبور انجیل میں آئی ہوگی وہ پڑھا کرتے ہیں۔ وہ رات میں اللہ نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ رات کے اوقات میں وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، وہ ہم یسجدون، اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی ان کی کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کلام بھی پڑھتے ہیں وہ لوگ، مگر کیا ہے، بہت سے لوگ ظاہر نہیں ہوتے ہیں معاشرے کی وجہ سے، یہ وجہ سے، اور وہ رات میں اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، جو صفت صحابہ اکرام کی بتلائی گئی ہے نا سورہ مزمل میں، کہ رات میں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ یہ کیفیت بنی اسرائیل کے بھی کچھ لوگوں کی ہے کہ اہل کتاب میں سے سب ایک جیسے نہیں ہیں، وہ راہ راست پر قائم ہیں کچھ لوگ، اور وہ رات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر۔ وہ یأمرون بالمعروف، اور وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ وہ ینہون عن المنکر،
اور وہ برائیوں سے منع کرتے ہیں. وہ یسارعون فی الخیرات, اور وہ بھلائی کے کاموں میں دوڑتے ہیں. ان کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے. ابھی یہ بات صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہم سب کے لیے ہے کہ نہیں کہ 5 ٹائم تو ہم کو نماز پڑھنا ہی ہے بھائی, وہ تو فرض. مگر اگر ہر آدمی انڈیویجول بذات خود اگر رات میں اٹھے, تہجد پڑھے, اللہ کا کلام پڑھے, اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا راستہ نہیں کھولے گا. اللہ اس کی نجات اور بخشش کا ذریعہ نہیں بنائے گا. اللہ اس کی محتاجی کو دور نہیں کرے گا. مگر ہم لوگ راہ راست سے ہٹ گئے بھائی. اب کیا رات میں اٹھیں گے اور کیا قرآن رات میں پڑھیں گے؟ پورا دن چلا جاتا ہے, جو دن روشن ہے اس میں ایک آیت نہیں پڑھتا آدمی. اور پھر پوچھو تو بولے یار دیکھو یہ تو باتیں کرتے ہیں, کیا ہم کام دھندا نہیں کرنا؟ کیا ہمارے بال بچے نہیں؟ اچھا اچھا اچھا, کام دھندا کر کے آ کے سب ہوٹلوں کے سامنے بیٹھنے کو ٹائم مل جاتا, دوستوں کے ساتھ گھومنے کو ٹائم مل جاتا. جب اس کو نہیں بولتے کیا یار ہم کام پہ نہیں جانا, کہ ہمارے بال بچے نہیں, کیا رات بھر آدھی رات تک گپے مار رہا ہے مسلمان. کیا یہاں پر کیا مدن پورہ, کیا ممرا اور کیا میرا روڈ, ایسے سب علاقے آپ گھوم کے دیکھ لو, میں تو گھوما ہوا. اور پھر اور یار اس کو تو وہ دین کی بات ہی کرتا ہے یار, کیا ہم لوگ کام دھندے چھوڑ دینا؟ کیا نماز تو پڑھ رہے ہیں نا, 2-3 ٹائم جمعہ تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی. ابھی کیا رات میں قرآن پڑھیں گے اور کیا تہجد پڑھیں گے جب دن میں ہی فرض نماز ہم نہیں پڑھ رہے. ہم اپنے گرے والوں میں منہ جھاڑ کے, ایسا نہیں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں, 100 کے سامنے سب کو سنا رہا ہوں اور میں بہت اچھا ہوں, ایسا نہیں. میرے اندر بھی بہت کمیاں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ وہ دور فرما دے, اور اللہ میری بخشش کر دے, ہم سب کی بخشش کر دے, ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے. تو دوستو یہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یسارعون فی الخیرات, اور وہ بھلائی کے کاموں میں دوڑتے ہیں. وہ اولئک من الصالحین, اور یہی لوگ صالح نیک ہے. کون سے لوگ؟ جو رات کے وقت میں اللہ کو یاد کریں گے, جو اللہ کی آیاتوں کو پڑھیں گے, جو اللہ کے آگے سجدہ کریں گے, اور بڑی بات یہ ہے کہ جو بھلائی کا حکم دیں گے. یہ کام بہت اسپیشل ہے. یہ میرا اور آپ لوگوں کا ایسا نہیں ہے, بلکہ ساری قوم, ایک ایک فرد مسلم کا, ایک ایک عورتوں کا یہ کام ہے کہ وہ عورتوں میں تبلیغ کرے اور ہم مردوں میں تبلیغ کریں. یعنی بھلائی کی دعوت دے, اور جہاں بھی کوئی برائی ہم دیکھیں تو کم سے کم برائیوں کو روکنے کی, منع کرنے کی کوشش کریں, اور نیکیوں کا جہاں بھی کام ہم دیکھیں فوراً اس کو دوڑ کے کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اولئک من الصالحین, اور یہی لوگ ہیں جو صالح نیک ہے. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ, اور جو کوئی بھلائی کا کام کریں گے فلن یکفروہ, تو پھر ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یہ گارنٹی دی اللہ تعالیٰ. جو بھی نیکی کا کام کرے گا اللہ کے یہاں اس کی اس نیکی کو بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جائے گا. ایسا نہیں کہ اس کی نیکی کو بھلا دیا جائے گا, ناقدری ہوگی. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے پرہیزگاروں. میں میرے منہ سے کتنا ہی پرہیزگار بن جاؤں اس سے کچھ ہونے والا نہیں. پرہیزگاری کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جان لے کہ میں پرہیزگار ہوں تو بیڑا, اور یہ بات آخرت میں معلوم پڑنے والی ہے. دنیا میں اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے فیصلہ فرماتا ہے اچھا, جس کو پسند کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ علامت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے. کیا آپ لوگوں کو پنکھے کی ضرورت ہے؟ کیا ہے تو بولو, 1-2 چلا دے بیچ میں. نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے حق کا انکار کیا,
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم کہ کچھ بھی فائدہ نہ دے گا ان کا مال ان کو، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے روبرو کوئی مال اور نہ کوئی اولاد ان لوگوں کو کام آئے گی، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ وہ اولئک اصحاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نار والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے گا یہ آیت کو، مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، جو لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا سر، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کون لوگ؟ کافر لوگ، ابھی اوپر کی بات آئی تھی نا کہ نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی، تو وہ مال جو وہ خرچ کر رہے ہیں نیکی سمجھ کر، یہ تصوری آیت بہت غور سے سنیں کہ ہمارے یہاں بھی کیا ہو رہا ہے، اور کافر بولے تو فوراً چونا بھٹی پہنچتا ہے مسلمان، اپنے یہاں کے کفر کو دیکھتا ہی نہیں، اس کی نظر ہی نہیں پڑتی کہ ہم کتنا کفر کر رہے ہیں۔ بظاہر کلمہ پڑھ لی ہے، کفر کتنا ہمارے اندر گھستا چلا جا رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے، سیدھا چونا بٹے اور لال باغ پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا، فیہا سر، کہ اس میں پالا پڑا ہوا ہے، اصابت حرث قوم ظلموا، کہ وہ لگ جاتی ہے جا کر کھیتی میں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، انفسہم فاہلکتہ، پھر وہ اس کو برباد کر دیتی ہے۔ یعنی ایسا مال جو وہ خرچ کر رہے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کفر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا جو خرچ کرنا ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں، ہم ابھی پیاؤ کھول کے رکھے ہیں، لنگر چلا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، آپ جاؤ، ان لوگ بھی دوا کے لیے پیسہ دیتے ہیں، ہارٹ کا تمہارا آپریشن کراتے، کیا یہ سب نیک کام ہے کیا نہیں ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہوا سے تو سب کو فائدہ پہنچتا ہے نا، کھیتی کے لیے ہوا بھی ضروری ہے، جیسا پانی ضروری ہے، جیسے دھوپ ضروری ہے کھیتی کے لیے، ایسا ہوا بھی ضروری ہے، تو ہوا سے تو فائدہ پہنچنا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہا سر، اس ہوا میں پالا پڑا ہوا ہے، یعنی ایسی گیسز ہے زہریلی اس ہوا میں کہ وہ اصابت حرث قوم ظلموا، وہ ان لوگوں کے کھیتوں تک پہنچ جاتی ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ فاہلکتہ، وہ ہوا، وہ پالے والی ہوا، وہ زہریلی ہوا اس کو برباد کر دیتی ہے کھیتی میں۔ یعنی یہ جو لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں نیکی سمجھ کے، الٹا یہ لوگوں کا جو ہے تو حال یہ ہوگا کہ برباد ہو جائیں گے، یہ لوگ، ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کہ ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے نا، اور وہ اپنے مالک کا خزانہ کھول دے گے اور جہاں چاہے اور جس کو چاہے بانٹنا لگے، اس کے کچھ ضوابط، کچھ اصول، کچھ اجازت اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مالک کا خزانہ ہے اور اس کو کھولے اور وہ جہاں چاہے الٹا بانٹنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کیا؟ یا وہ مالک اس سے خوش ہوگا کیا؟ تو مالک کون ہے اصل؟ اور جو پیسے دیا کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا نا دنیا میں، تو وہ خزانہ کس کا ہے؟ تو اس کو نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی پرنسپل ہے، نہ کوئی نیترکتا ہے،
بس وہ جہاں جی چاہے خرچہ کیے جا رہا. تو الٹا وہ بجائے اس کو فائدہ پہنچانے کے اس کا مالک یعنی اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ لے گا کہ دیا میں نے تھا تو میں نے جو اصول بنا کر بھیجے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کیا اس طریقے سے تو نے خرچ کیا تھا کیا؟ تو یہ کافر. اور ہمارے یہاں تو سب مسلم ہیں, کافر بول دو تو ابھی گریبان پکڑنے آ جائیں گے. اور یہ جو اللہ کے خزانے ہیں اس کو کیا بینڈ بازوں پر خرچہ کرنے کے لیے, سندل میں خرچہ کرنے کے لیے, لائٹنگ میں خرچہ کرنے کے لیے؟ یعنی اللہ کا خزانہ ہے اس کو کھول کے کہیں بھی بانٹ رہے اپنی مرضی سے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اصول بتلائے کہ نہیں؟ خیرات زکوٰۃ کے بھی ہمارے یہاں اصول ہے کہ نہیں؟ بس یہاں چندہ کھچڑا کھلا دو, کھچڑی بھاجی کھلا دو, دیگڑے چڑھا دو, شربت پلا دو, اپنی مرضی سے کیے جا رہے ہیں. اس اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے کو یہ اپنی مرضی سے لوٹا رہے ہیں. تو بس ان کا فائدہ بھی یہی ہوگا کہ جیسے ہوا میں پالا لگ گیا ہے اور وہ کھیتی کو برباد کر دیتی ہے, ایسا ہی ان کا یہ نیکی کا تصور ان کو آخرت میں برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا, اللہ نے تو سب بتلا دیا ہے. کہاں ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ولکن انفسهم یظلمون, اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. یہ کس کی جان پر ظلم کر رہے ہیں؟ ناچ ناچ کر اذانیں ہو رہی ہے, نماز ہو رہی تھی اور یہ بینڈ باجے بج رہے اور یہ نعرے مار رہے باہر. کون ظلم کر رہا ہے؟ اللہ نے ظلم کیا. جب آخرت میں پھٹکے پڑیں گے تو چلائیں گے تو خود تو ظلم تم نے اپنے اوپر کیا ہے کہ اندر نماز ہو رہی مسجد میں اور باہر دیکھو تو چلا چوٹ کر رہی ہے. یہ بزرگوں کے نام پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایک نصیحت ہے یہ آیت میں ذرا سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, سننے کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, تم اپنے علاوہ, تمہارے اپنوں کے علاوہ کسی کو رازدار مت بناؤ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو تم اپنے راز ہے نا صرف اپنے لوگوں کو بتاؤ. یہاں تک کٹنگ پہنچا رہے, کیا ہے بھائی کٹنگ لایا ہوں, کٹنگ ادھر پہنچا رہا ہوں, کٹنگ دے رہا ہوں پولیس اسٹیشن میں, کٹنگ دے رہا ہوں کاف لوگوں کو, یہاں سے کٹنگ سب پہنچا رہے وہاں پر. اور جب وہاں شوٹنگ اور فٹنگ شروع ہوئیں گی جب معلوم پڑے گا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اے ایمان والو تم اپنے راز اپنے علاوہ دوسروں کو مت بتاؤ. اپنے لوگوں تک رکھو اپنے راز کو, دوسروں کو مت بتلاؤ. لا یعلونکم خبالا, کہ وہ کوئی کمی نہیں کریں گے تمہاری خرابی میں. جیسا ہی ان کو موقع ملے گا وہ چوکیں گے نہیں, تم کو برباد کر دیں. اور ہماری قوم سمجھ رہی نہیں, ان سے دوستی ہے, ان کے یہاں بیٹھک کرو نا بھائی, ایک لمٹ ہونا چاہیے. اپنے راز پہنچا رہے ہیں, اپنے یہاں تک لا کے اپنے سب پول بتلا رہے ہیں, اور یہاں اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. نہ مولوی کو سمجھ میں آتی ہے نہ مجھے سمجھ میں آتی ہے, اور آ گئی اللہ کے فضل سے تو بیان کر رہا ہوں. یہ آیتیں کیا کبھی سنا کیا ہم نے اسٹیج سے؟ ایمانداری سے بولو, کون سناتا ہے مولوی؟ کہاں سناتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اپنے راز جو ہے وہ تم اپنے تک رکھو, ورنہ یہ کوئی کسر نہ اٹھائیں گے تمہاری خرابی میں. وَتُمَانِتُمْ, وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کو تکلیف پہنچے. کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ کہ تم کو تکلیف پہنچے. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ, اور بے شک ظاہر ہو چکا ہے ان کی دشمنی ان کے منہ سے, ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے.
یہ معاملہ اس وقت سماعت فرمائیں کہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا پکچر، کہ مدینہ منورہ میں دو بڑے معروف قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بڑے قبیلے تھے. یہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ یہودی بھی آئے ہوئے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے آخر میں، آخری نبی پر، ان کے دست حق پرست پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو مسلمان نہیں ہوئے یہودی، مگر یہ دو بڑے قبیلے عربوں کے وہ مسلمان ہوئے، اوس اور خزرج، بڑے قبیلے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی دوستیاں تو پرانے وہ یہودیوں میں تھی نا، پہلے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، اب مسلمان ہو گئے. تو اب یہ مسلمان لوگ بیچارے وہ پاس رکھتے تھے ان لوگوں کا، اور وہ کیا کرتے تھے، ودو معنتم، وہ تو چاہتے تھے کہ ان کو تکلیف پہنچے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو گئی تھی. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا وہ تو بڑا تھا، وہ تو زبان سے خالی کر دیتے تھے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے بیان کیا تمہارے واسطے کھول کھول کر، اگر تم عقل رکھتے ہو تو. کیا فرمایا جا رہا مسلمانوں کو کہ ہم نے تو تم کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اگر تم کو اب عقل ہے تو سمجھ جاؤ. ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، ہاں یہ تم ہی لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو. اوس اور خزرج والے تو ان سے محبت رکھتے تھے کہ پہلے ساتھ میں رہتے تھے. وہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ ایمان لے آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، اور وہ ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. اور یہ بات قیامت تک یہ آیت رہے گی نا. تو ہم بھلے ان سے محبت رکھیں، وہ ہم سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے. وہ تؤمنون بالکتاب کلہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا ایمان تو ان کی ساری کتابوں پر ہے. بھائی ہم لوگ تورات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ورنہ انکار کرتے ہیں ہم کافر ہو جائیں گے. تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں نا. اور سب صحیفوں کو مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ تؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ان کی ہر ایک کتابوں کو مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قَالُوا آمَنَّا، کہ ہم نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، اور آخرت پر ایمان ہے ہمارا، اور قرآن پر ایمان ہے. اللہ پر تو ہے ایمان ان کا پہلے سے. تو وہ کیا کہتے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو اور سو خزرج والوں سے جب وہ ملتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور وہ جب خلوت میں ہوتے تھے، تنہا ہوتے تھے، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو وہ غصے سے اپنی انگلیاں چبا جاتے تھے. من الغیظ، غصے کے مارے ان کا غصہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیسے بڑھتے جا رہا ہے اسلام، کیسے لوگ وہاں جو ہے تو سب قوم کے وہاں پر ایمان لا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو درجوں قافلے چلے جا رہے ہیں ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. ان کے منہ سے جلن میں کچھ نہ کچھ بات نکل جاتی تھی. اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور وہ تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا قل موتوا بغیظکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ مر جاؤ تمہارے غصے میں، کیا تیرے غصے میں تم مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تو وہ ہے جو دلوں کی بات تک کو جانتا ہے، دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے. یہ یہودی اور نصرانیوں کے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے مسلمان نہیں جانتا ہے، مگر اللہ نے بتلا دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارے لیے اندر بغض رکھتے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. اگر تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے. وہ ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. آج بھی یہی حال ہے کہ نہیں؟
آج ہم کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. یہ حال آج بھی ہے ان کا. اور ہم کو کوئی بلائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری آیت میں سماعت فرمایا کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. اور اگر تم صبر کرو, کیا کرو؟ یعنی اسلام پر تم ڈٹے رہو. صبر کے معنی اگر تم اللہ کو مانتے رہو, یہ صبر ہوا نا. کسی بھی لمحے ایسا نہیں گزرے ہم پہ کہ ہم اللہ کو اس لمحے میں نہیں مانے. اس کا نام ہے صبر. یعنی ہم ڈٹے رہے. وہ ان تصبروا, اور اگر تم صبر کرو, اللہ کو مانتے رہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس پہ ڈٹے رہو, مانتے رہو اس کو, اور آخرت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو, مانتے رہو. تو اس کے معنی کیا ہے؟ صبر ہے. وہ تتقوا, اور تم پرہیزگار رہو, اچھے اعمال کرتے رہو. کنٹینیوسلی, لگاتار تم اچھے اعمال کرتے رہو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ لا یضرکم کیدہم شیئا. پھر ان کی دھوکے بازیاں, ان کی مکاریاں, ان کا فریب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بشرط یہ ہے کہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا, ڈٹنا پڑے گا, اور پرہیزگار بن کے رہنا پڑے گا, متقی بننا پڑے گا. تب جا کر اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ چاہے کتنی ہی خفیہ تدبیر کر لے, وہ کتنی ہی پلاننگ کر لے, کتنا ہی تم کو فریب کر لے, ان کی فریب کاریاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے کہ ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر اعمال پر حاوی ہے, محیط ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سب ایکٹیویٹیز کو, سب اعمال کو گھیر رکھا ہے, گھیرے میں لے کر رکھا ہے. اللہ حاوی ہے, کہیں سے وہ بچ نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے. بشرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کنڈیشن, ایک شرط ہے کہ ہم ڈٹے رہیں ان کے مقابلے میں. ہم تو عیش پرستی میں ہیں, چھوڑ دیا ہم نے صبر کو اور تقوی کو. آج غور فرمائے کہ دنیا میں 53 کم و بیش حکومتیں ہیں. حال کیا ہے ہمارے سامنے ہے. یہ آیتیں کیا وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں, مگر شیطان نے بہکا دیا ہے ہم کو, اور وہاں سے لے کر ہم تو بالکل لاچار ہے, مفلس ہے ہم لوگ. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ہم لوگ یہ کہ کچھ اب اچھے اعمال کر لیں. تو ہمارے پاس تو اب اچھے اعمال کرنے کا بھی طریقہ چلا گیا ہے کہ ہم کو ڈھول باجے میں شیطان نے لگا دیا ہے, سندل میں لگا دیا ہے, تعزیے میں لگا دیا ہے. آئے دن ایک تہوار ہو رہا ہے, 12 وفات جا رہی ہے تو سلور جوبلی ولیوں کی آ رہی ہے. یہ سلور جوبلی اب کون سا تہوار آ گیا؟ ابھی تک منایا جا رہا تھا. پھر 11ویں ابھی آ گیا ہے. ابھی نہ جانے گولڈن جوبلی آتی ہے, ڈائمنڈ جوبلی آتی ہے. یہ مال کھانے کا دھندا یہ مولویوں نے یو پی بہار کے مہاراشٹر والوں کو بیوقوف سمجھ لیا ہے. وہاں سے آ رہے ہیں, وہاں یہ عالموں کو کوئی ان کے گلی میں کوئی پوچھتا بھی نہیں, کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا یو پی بہار میں, اور یہاں بڑے فاتح کرناٹک اور فاتح یو پی بن کے چلے آ رہے ہیں. کیا فتح کیا ان لوگوں نے پتہ نہیں. ادھر کے ان کے نعرے ٹھیک نہیں ہے, باندھنا نہیں آتا, اور بتانے یہاں آ رہے ہم کو مہاراشٹر مسلمان کو لڑا کے چلے جاتے, اور آئے دن پیسے ہٹنے کا ایک طریقہ نکالا ہے. ذرا غور فرمائیں کہ دین قرآن کا اصل ہے, یہ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے یہ دین ہے. یہ فیصلہ کر کے ہم کو اٹھنا ہے, اور دیکھیے گا کہ اگر سارے لوگ سدھر جائے تو سب کی بھلائی ہے. جیسا اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا. اگر ہم سب ایمان لے آئے پھر سے تجدید ایمان کر لے. یہ بد عقیدہ لوگ ہیں, ان کے عقیدہ خراب ہے, یہ ہم کو بولتے ہیں, یہ بد عقیدہ خود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور ان کو سمجھ دے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل دین ہے اللہ اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.